बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। गुज़श्ता कुतब में से किसी किताब में है, ए बनी इसराइल, ये ना कहो कि इल्म आसमान पर से ज़मीन पर कौन उतारेगा, या वो ज़मीन की तह में है उसे ऊपर कौन लाएगा, ना ये कि वो समुंदर के इस तरफ है कौन समुंदर को अबूर करके लाएगा। इल्म तुम्हारे दिलों में रख दिया गया है। मेरे सामने रूह वालों के आदाब इख्तियार करो, मेरे साथ सिद्दीकीन के अखलाक बरतो। मैं तुम्हारे दिलों पर इल्म को जाहिर कर दूंगा हत्ता कि वो तुम्हें ढांप लेगा। हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया से उलमा, आबिद और जाहिद लोग चले गए और उन लोगों के दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, सिर्फ सिद्दीकीन और शुहदा के दिल खुले हैं। फिर उन्होंने आयत करीमा तिलावत फरमाई, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, और उस अल्लाह ताला के पास गैब की चाबियां और उसे सिर्फ वही जानता है। अगर ये बात ना होती कि अहले कल्ब के दिल का अदराक बातनी नूर से जाहिर पर हाकिम है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरमाते। तर्जुमा, अपने दिल से पूछो अगरचे लोग तुम्हें फतवा दें। आखिरी जुमला 3 बार फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से नकल करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, बंदा नवाफिल के जरिए मुसलसल मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। आखिर तक हदीस, यानी उसके जिस्म में अल्लाह ताला रूहानी कुव्वत पैदा कर देता है। मुतरजम, तो कुरान पाक से कितने ही बारीक मायने हैं जो उन लोगों के दिलों पर नाजिल होते हैं जो जिक्र व फिक्र के लिए अलहदगी इख्तियार करते हैं। इन मायने से कुतुब तफसीर खाली हैं और ना ही बड़े बड़े मुफस्सरीन को उन पर इतला हुई है। जब ये बात किसी मुरीद मुराकबा करने वाले पर जाहिर हुई और उसने मुफस्सरीन के सामने पेश की तो उन्होंने उसकी तहसीन फरमाई और जान लिया कि ये पाक दिलों की आगाही और इन बुलंद हिम्मतों पर अल्लाह ताला की रहमत है जो उसकी तरफ मुतवज्जा हैं। अलूम मुकाशफा, अलूम मामला के असरार और कल्बी खतरात की बारीकियों का यही मामला है। उनमें से हर इल्म एक समंदर है जिसकी गहराई का इदराक नहीं हो सकता। उसमें हर तालिब अपने मफहूम, हिस्से और जिस कदर हुस्न अमल की तौफीक अता हुई है उसके मुताबिक गोता लगाता है। इन उलमा के औसाफ में एक तवील हदीस के ज़मन में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दिल बर्तन हैं और उनमें से बेहतरीन वो हैं जिनमें भलाई मौजूद है। और लोग 3 किस्म के हैं। नंबर 1 आलिम रब्बानी, नंबर 2 निजात के तौर पर सीखने वाला तालिब इल्म, नंबर 3 और कमीने और बेवकूफ़ लोग जो हर बुलाने वाले के पीछे चले जाते हैं। हवा का हर झोंका उन्हें इधर उधर ले जाता है। वो नूर इल्म से रोशनी हासिल नहीं करते, ना मजबूत सहारा लेते हैं। इल्म माल से बेहतर है क्योंकि इल्म तेरी हिफाजत करता है और तू माल की हिफाजत करता है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है जबकि माल खर्च करने से कम हो जाता है। इल्म एक ऐसा रास्ता है जिसे इख्तियार किया जाता है, उसके ज़रिए तो ज़िंदगी में अतात कमाई जाती है और वफ़ात के बाद ज़िक्र खैर है। इल्म हाकिम है और माल महकूम। माल चला जाए तो उसका नफ़ा भी चला जाता है। माल जमा करने वाले सब मर गए लेकिन उलमा ज़िंदा हैं जब तक ज़माना बाकी है। फिर आपने एक लंबा सांस लिया, फिर सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, यहाँ बहुत ज़्यादा इल्म है, काश कोई उसे लेने वाला होता, लेकिन मैं ऐसा तालिब पाता हूँ जिस पर एतमाद नहीं। वो अलादीन को तलब दुनिया के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला के नेमतों के जरिए उसके औलिया पर जुबान तान दराज करता है और लोगों पर हुज्जत बाजी करता है। यहाँ वो अहले हक के सामने झुकता है लेकिन शुरू ही से शक उसके दिल में जम जाता है। ना उसे कोई बसीरत है, ना उसे या वो लज्जत का हरीस और तलब शहवत का बंदा है, या वो अपनी ख्वाहिश के ताबे होकर माल जमा करने में मगरूर है। वो चरने वाले जानवरों के ज़्यादा मुशाबे नहीं। या अल्लाह, इस तरह इल्म ख़त्म हो जाएगा जब उसके हामलीन मर जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला की ज़मीन ऐसे लोगों से खाली न होगी जो अल्लाह ताला के लिए हुज्जत कायम करने वाले हैं। या तो वो ज़ाहिर वाज़े होंगे या खौफज़दा मगलूब होंगे ताकि अल्लाह ताला की हुज्जतें और दलाइल बातिल न हो जाएं। वो जो बहुत कम और गिनती के लोग हैं वो कहाँ हैं? उनकी कदर व मंज़िलत बहुत ज़्यादा है। उनके वजूद बताहिर मफकूद हैं लेकिन दिलों में उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। उनके ज़रिए अल्लाह ताला अपने दलाइल की हिफाजत फरमाता है ताकि वो उन दलाइल को बाद वालों के हवाले करें और अपने जैसे लोगों के दिलों में डाल दें।
علم نے انہیں حقیقت امر تک پہنچا دیا، چنانچہ وہ روح یقین سے جا ملے۔ جسے دولت مند مشکل جانتے تھے انہوں نے اسے آسان پایا، اور غافل لوگ جس سے وحشت کرتے تھے اس سے انہوں نے انس پیدا کر دیا۔ دنیا میں وہ ایسے بدنوں کے ساتھ ہیں جن کی روحیں محل اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ مخلوق خدابندی میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اس کی زمین میں امانت دار اور نائبین ہیں، اور اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ پھر آپ رو پڑے اور فرمایا مجھے ان کے دیدار کا شوق ہے۔ تو آپ نے آخر میں جو کچھ بیان فرمایا یہ علماء آخرت کا وصف ہے، اور یہ وہ علم ہے جس کا اکثر حصہ عمل اور دائمی مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان علماء کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ یقین کو مضبوط کرنے کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ یقین دین کا اصل مال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیقین الایمان کلہ، یقین مکمل طور پر ایمان ہے، لہٰذا علم یقین کا سیکھنا ضروری ہے، یعنی اس کی ابتدا سیکھے، پھر دل کے لیے اس کا راستہ کھل جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الیقین، یقین کا علم حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم یقین کی سماعت کرو اور ہمیشہ ان کی پیروی کرو، تاکہ ان کی طرح تمہارا یقین بھی مضبوط ہو جائے۔ تھوڑا یقین زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، ایک کا یقین اچھا تھا، گناہ زیادہ تھے، دوسرے کا یقین کم تھا لیکن عمل میں زیادہ کوشش کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ترجمہ اس کوئی شخص نہیں جس کے کچھ نہ کچھ گناہ نہ ہو، انبیاء کرام مستثنی ہیں، لیکن جس کو قوت عقلیہ حاصل ہو اور یقین اس کی عادت ہو اسے گناہ نقصان نہیں دیتے، کیونکہ وہ جب بھی گناہ کرے گا توبہ کرے گا، بخشش طلب کرے گا اور نادم ہوگا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور کچھ بچ جائے گا جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ کم از کم جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ یقین ہے اور صبر پر پختگی ہے۔ جس آدمی کو ان دونوں میں سے حصہ ملا، اگر اس سے رات کا قیام اور دن کا روزہ فوت ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ اے بیٹے، یقین کے بغیر عمل کی طاقت حاصل نہیں ہوتی، اور آدمی اپنے یقین کی مقدار کے مطابق عمل کرتا ہے، اور عمل میں کوتاہی اسی وقت ہوتی ہے جب یقین میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے شک توحید کے لیے نور اور شرک کے لیے آگ ہے۔ شرک کی آگ مشرکین کی نیکیوں کو اس قدر نہیں جلاتی جتنا نور توحید موحدین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور اس سے ان کی مراد یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر یقین کرنے والوں کے ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے، جو اس بات پر دلالت ہے کہ نیکیوں اور سعادتوں کے لیے یقین رابطہ ہے۔ اگر تم کہو کہ یقین کا کیا مطلب ہے، اسی طرح اس کی قوت اور ضعف کا مفہوم کیا ہے، تو سب سے پہلے اسے سمجھنا اور پھر اس کی طلب اور سیکھنے میں مشغول ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کی صورت سمجھ نہ آئے اس کی طلب ممکن نہیں۔ تو جان لو لفظ یقین مشترک ہے، دونوں فریق فقہا اور متکلمین دو مختلف معنی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ مناظرہ باز اور متکلمین اس سے عدم شک مراد لیتے ہیں، کیونکہ نفس کا کسی چیز کی تصدیق کی طرف میلان ہو تو اس کے چار مقامات ہیں۔ نمبر 1، تصدیق و تکذیب برابر ہو، اسے شک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم سے کسی معین شخص کے بارے میں پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا یا نہیں، اور تم اس کے حال سے واقف نہ ہو تو تم اس کے بارے میں نفی یا اثبات میں فیصلہ کرنے کی طرف مائل نہیں ہوگے، بلکہ تمہارے نزدیک دونوں باتوں کا امکان برابر ہوگا، اسے شک کہتے ہیں۔ نمبر 2، تمہارا نفس شعوری طور پر کسی ایک بات کی طرف مائل ہو لیکن اس کے مخالف مفہوم کا امکان بھی ہو، لیکن یہ امکان پہلے مفہوم کی ترجیح میں رکاوٹ نہ بنتا ہو۔ جیسا کہ تم ایک شخص کو جانتے کہ وہ متقی اور صالح ہے اور وہ اسی حالت پر مر گیا، اب تم سے پوچھا جائے کہ کیا اسے عذاب ہوگا، تو تمہارا دل عذاب ہونے کی نسبت عذاب نہ ہونے کی طرف زیادہ مائل ہوگا، کیونکہ نیکی کی علامات ظاہر ہیں۔ اس کے باوجود تم اس کے باطن میں کوئی ایسا امر مان سکتے ہو جو عذاب کا باعث ہو، تو یہ جواز اس ملان کے موافق ہے، لیکن اس مفہوم کی ترجیح کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس حالت کو ظن کہتے ہیں۔ نمبر 3، نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف ایسا ملان رکھتا ہو کہ وہ نفس پر غالب آ جائے اور دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آئے، اور اگر کوئی دوسرا خیال آئے تو نفس اسے قبول کرنے سے انکار کر دے، لیکن اس تصدیق کے ساتھ معرفت حقیقی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ شخص اچھی طرح غور کرے اور تشکیک کی طرف متوجہ ہو تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، تو یہ وہ اعتقاد ہے جو یقین کے قریب ہے۔ تمام شرعی مسائل میں عوام کا اعتقاد یہی ہے، کیونکہ محض سننے سے یہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا۔
حتیٰ کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کی صحت کا یقین رکھتا ہے اور اپنے امام و پیشوا کو صحیح سمجھتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے سامنے اس کے امام کی خطا کا امکان بھی بیان کیا جائے تو اس کو قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔ نمبر 4، حقیقی معرفت جو ایسی برہان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور نہ شک کا تصور کیا جا سکتا ہے، تو جب شک اور اس کے امکان دونوں ممتنع ہیں تو ان حضرات کے نزدیک اسے یقین کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی عاقل سے کہا جائے کہ کیا ایسی چیز کا وجود ہے جو قدیم ہے، تو اس کے لیے فوری طور پر کسی غور و فکر کے بغیر تصدیق کرنا ممکن نہیں، کیونکہ قدیم غیر محسوس ہے۔ وہ سورج اور چاند کی طرح نہیں کہ ان کے وجود کی تصدیق آنکھ کی حس کے ذریعے ہوتی ہے، اور کسی قیام ازلی چیز کے وجود کا علم ضروری بدیہی بھی نہیں، جیسے اس بات کا علم کہہ دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ اس بات کے علم کی طرح بھی ہیں کہ سبب کے بغیر کسی حادث کا پیدا ہونا محال ہے۔ یہ بھی بدیہی بات ہے، کسی سوچ بچار کے بغیر سمجھ میں آتی ہے۔ تو عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ وہ قدیم چیز کے وجود کی تصدیق سوچ و بچار کے بغیر نہ کرے۔ پھر بعض لوگ یہ بات سنتے ہیں اور اس سماعت پر ہی پکی تصدیق کر دیتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ اعتقاد ہے اور یہ عوام الناس کی حالت ہے۔ اور کچھ لوگ دلیل کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ مثلا یوں کہا جائے کہ اگر کوئی وجود قدیم نہیں تو تمام موجودات حادث ہوں گے، اور اگر تمام حادث ہیں تو کسی سبب کے بغیر حادث ہیں، یا ان میں سے کچھ کسی سبب کے بغیر حادث ہیں، اور یہ محال ہے، اور محال تک پہنچانے والی چیز بھی محال ہوتی ہے۔ تو عقلی طور پر کسی قدیم وجود کی تصدیق ضروری ہو گئی، کیونکہ موجودات کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں، یا تو تمام موجودات قدیم ہوں، یا تمام حادث ہوں، یا بعض قدیم اور بعض حادث ہوں۔ تمام موجودات کا حادث ہونا محال ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ کسی سبب کے بغیر پیدا ہو، لہذا تیسری یا پہلی قسم ثابت ہوگی۔ جو علم اس طریقے پر حاصل ہو وہ ان حضرات کے نزدیک یقینی ہوتا ہے، چاہے وہ غور و فکر سے حاصل ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، حواس کے ذریعے حاصل ہو یا عقل سلیم کے ذریعے، جیسے اس بات کا علم کہ حادث کا وجود کسی سبب کے بغیر محال ہے، یا تواتر کے ساتھ ثابت ہو جیسے مکہ مکرمہ کا علم تجربے کے ذریعے ہو۔ جیسے اس بات کا علم کہ پکا ہوا سکوینہ ایک بیل سے نکلنے والا دودھ، یہ بیل 3-4 گز لمبی ہوتی ہے، دستاور ہے، یا کسی دلیل کے ذریعے علم حاصل ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تو ان حضرات کے نزدیک یہ لفظ یقین عدم شک کے وقت بولا جاتا ہے، اور جس علم میں شک نہ ہو اسے ان حضرات کے نزدیک یقین کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یقین کو قوی یا ضعیف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نفی شک میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ دوسری اصطلاح یہ فقہ کرام، صوفیہ عظام اور اکثر علماء کرام کی اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جواز یا شک کی طرف دھیان نہ دیا جائے، بلکہ عقل پر اس کے غلبے کو دیکھا جائے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے فلاں آدمی کا فوت پر یقین کچھ کمزور ہے، حالانکہ اس میں شک نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ رزق حاصل ہونے پر فلاں کا یقین قوی ہے، اس کے باوجود ہو سکتا ہے اسے رزق نہ ملے۔ تو بعض اوقات نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ بات اس کے دل پر غالب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی عمل کو جائز قرار دینے یا منع کرنے کے سلسلے میں یہی نفس پر کنٹرول کرتی اور حکم چلاتی ہے، تو اس کا نام یقین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کے یقینی ہونے اور شک نہ ہونے میں سب لوگ مشترک ہیں، لیکن ان میں سے بعض اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نہ اس کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گویا کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں۔ لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے دل پر اس موت کے تصور نے قبضہ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ان کی تمام ہمت اس کی تیاری پر خرچ ہوتی ہے اور اس میں غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی حالت کو قوت یقین کہتے ہیں۔ لہذا اس اصطلاح کی بنیاد پر یقین کو ضعیف اور قوی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ علماء آخرت کو اپنی توجہ یقین کے پختہ کرنے کی طرف مبذول کرنی چاہیے، تو ہمارے نزدیک یہ دونوں مفہوم مراد ہیں، یعنی شک کی نفی، پھر نفس پر یقین کو مسلط کرنا تاکہ نفس پر اسی یقین کا غلبہ ہو، وہی حکم دے اور تصرف کرے۔ جب تم نے یہ بات سمجھ لی تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے قول کا مطلب یہ ہے کہ یقین 3 اقسام میں تقسیم ہوتا ہے: قوت و ضعف، کثرت و قلت، خفا و ظہور۔ قوت و ضعف میں اس کی تقسیم دوسری اصطلاح کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہ دل پر غلبہ اور کنٹرول کے حوالے سے ہے۔ قوت و ضعف کے اعتبار سے یقین کے معنی کے درجات بہت زیادہ ہیں، اور موت کی تیاری کے سلسلے میں لوگوں میں یقین کا تفاوت بھی اسی اعتبار سے ہے۔
پوشیدہ اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے یقین میں تفاوت پہلی اصطلاح کے مطابق ہے اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جس صورت میں جواز کا امکان آتا ہے تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے دوسری اصطلاح مراد ہے جس صورت میں شک کی نفی ہوتی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ مثلا تم مکہ مکرمہ کی تصدیق اور باغ فدق کی تصدیق میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود اور حضرت یوشع علیہ السلام کے وجود کی تصدیق میں فرق پاتے ہو، لیکن اس کے باوجود دونوں باتوں میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں تواتر سے ثابت ہیں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دل میں ایک دوسرے کی نسبت زیادہ روشن اور واضح ہے، کیونکہ ایک میں سبب زیادہ قوی ہے اور وہ خبر دینے والوں کی کثرت ہے۔ اس طرح جو نظریات معروف دلائل سے ثابت ہیں ان میں بھی دیکھنے والا فرق محسوس کرتا ہے، کیونکہ جس بات کے ظہور پر ایک دلیل ہو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی جس پر بے شمار دلائل ہوں۔ باوجود یہ کہ شک کی نفی میں دونوں برابر ہیں، یہ وہ بات کہ جو متکلمین کتب اور سماع کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں وہ اس کے منکر ہیں اور وہ احوال کے اختلاف کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یقین کی قلت و کثرت متعلقات یقین کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی اس کی معلومات زیادہ ہیں۔ اسی لیے کبھی ایک عالم تمام شرعی مسائل میں قوی یقین کا حامل ہوتا ہے اور کبھی بعض مسائل میں اس کا یقین قوی ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ میں یقین اور اس کی قوت و ضعف، کثرت و قلت اور ظہور و خفا کو سمجھ گیا ہوں کہ اس کا مطلب شک کی نفی ہے یا دل پر اس کا کنٹرول اور غلبہ ہے، لیکن یقین کے متعلقات اور جاری ہونے کی جگہوں سے کیا مراد ہے اور کس چیز میں یقین طلب کیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو کہ یقین کس بات میں طلب کیا جاتا ہے میں اس کی طلب پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔